खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम, मैं हूं शहजाद रज़ा। आज जुडिशल कमीशन ने अपनी बाज़ाब्ता समाअत का आगाज़ कर दिया। सियासी जमातें पेश हुई और अदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 21 के करीब सियासी जमातें और 47 के करीब जो अफराद हैं, 21 सियासी जमातें टू बी प्रिसाइज, और 47 अफराद जो हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन में पेश होकर कहा कि वो इसमें फरीक बनने को तैयार हैं। अदालत उन्हें बुलाएगी, जो कमीशन उन्हें बुलाएगा और इस पर बात करेगा। 45 दिन का टाइम है ऑर्डिनेंस के तहत, क्या होगा ये तो देखना बाकी है। इस पर बात करेंगे। आज शाही सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं ANP के, बहुत शुक्रिया। दादी साहब MNA PMLN, शिबली फराज साहब न्यूली इलेक्टेड सेनेटर फ्रॉम PTI, बहुत शुक्रिया। ससी वलीजो साहिबा, मैं सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सब हजरात को बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि गुफ्तगू को आगाज़ करूँ, हमारे साथ मोना खान मौजूद है, हमारी रिपोर्टर। उनसे पूछते हैं कि आज वहाँ पे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई में क्या हुआ। मोना, आज जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया, तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट सामने, ब्रीफली बताएंगे क्या हुआ? जी बिल्कुल शहजाद, जुडिशल कमीशन का आज जो बाज़ाब्ता पहला इजलास था वो उसका आगाज़ किया गया चीफ जस्टिस की तरफ से। और जब ये शुरू हुआ तो सबसे पहले जो मरकजी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वकील, उनके काउंसिल हफीज पिरजादा गए रोस्टम पर, उनकी तरफ से वक्त मांगा गया कि 10 दिन का वक्त दे दिया जाए, जिस पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का ये कहना था कि भाई 45 दिन के लिए तो कमीशन है, 10 दिन हम आपको दे देंगे। तो उस हवाले ठीक हो गया। मोना, एक चीज बताइएगा, एक चीज ये बता दें मुझे कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं तहरीक इंसाफ ने, उसमें किन किन लोगों पर इल्जाम आयद किया कि वो मुलव्वस से धांधली कराने में? जी बिल्कुल शहजाद, उस हवाले से 46 सफ़ात पर मुश्तमिल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रपोजल है, जो गुजारिशात हैं, वो तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 अप्रैल को ही शाम को जमा करवा दी गई थी सेक्रेटरी के पास। और उसमें जो कहा गया है, जो फरीक बनाया गया है और जो इल्जामात लगाए गए हैं, वो एक ही बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो मुनज़्ज़म तरीके से और शफाफ तरीके से उस 45 सफ़ात या 46 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उन्होंने कागजात जमा कराए कि इफ्तिखार चौधरी साहब का और नजम सेठी साहब का नाम भी है उसमें या नहीं? नहीं, बिल्कुल उस हवाले से ना ही साबिक चीफ जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नाम है और ना ही उसमें नजम सेठी का नाम है और ना ही किसी निजी चैनल का नाम है जिन पर। बहुत शुक्रिया मोना खान, हमारी रिपोर्टर साथ ही। आप सबकी इजाजत से शिबली फराज सवाल करना चाहूंगा। शिबली साहब, ना नजम सेठी साहब का नाम है, वो कह रही है हमारी रिपोर्टर, जो कागजात जमा हुए, ना इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम है, और कंटेनर पे तो रोजाना की बुनियाद पर इल्जाम लगते थे, तो ये आज क्यों नहीं है नाम? नहीं, देखें, ज़रूरी नहीं है, ये हर एक केस की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है उसको फाइट करने की। और हमारे लिए तो सबसे पहला जो है वो इलेक्शन कमीशन हमारा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो कंडक्ट कर रहा था, वो ऑफिशियल केयर टेकर था इस इलेक्शन का। उसमें फिर जाहिर है जो सब्सिक्वेंटली जब 35 पंक्चर RO का इलेक्शन, ये तो सुन के हमारे कान पक गए। नहीं, देखें, आपके कान देखें, आप चाहते हैं कि ये मुल्क बगैर आपकी कोई मेहनत किए हुए तब्दील हो जाए, आप ये चाहते हैं ना, मतलब है कि आप कान पक जाएं और मुल्क ठीक हो जाए। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ हाई प्राइस टू पे। शहजाद, मैं आपको ये कहता हूं कि आप ये कह रहे हैं ना, अब जब आप देखें कि जब जिस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो धरना दे रही थी और ये जो पूरे 1.5 साल से एक एहतजाज कर रही थी, आपने ये देखा नहीं कि जब ये अनाउंस हुआ है तो फिर 21 पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच गई हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई नहीं है। तो ये हमारी अखलाकी फतह ऑलरेडी हो चुकी है कि 21 जमातें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारे कॉज को वो सब्सटेंशिएट करने के लिए। इससे बड़ा सबूत और आपको चाहिए? चलें, सबूत ये तो पहुंच गए, ये अपने बात करेंगे, अपने कागजात जमा कराएंगे, एविडेंस देंगे। मुझे बता दें, इफ्तिखार चौधरी साहब पे आपने कहा जी उन्होंने इलेक्शन को रिग कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और एक खत लिखा। खत में उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि आप नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दें, खत में लिखा कि आप अपना जो फर्ज है वो बखूबी अदा करें ईमानदारी के साथ। फिर कैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो है इलेक्शन रिग किया? देखें जी, ये तो वक्त बताएगा। लेट द प्रोसीडिंग्स स्टार्ट, और जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो फिर बहुत से पर्दानशीनों के नाम आएंगे। अच्छा, वो MI के कर्नल का भी आएगा जिसका इमरान साहब ने नाम लेना था लेकिन नहीं लिया? नहीं, देखें, बात यह है कि आप अगर किसी इसको इमरान खान साहब ने नाम लिया और कहा कि मैं लूंगा, लेकिन फिर नहीं लिया उन्होंने नाम। नहीं, देखें, मैं आपको बताता हूं कि जब आप केस फाइल करते हैं ना, उसमें डिफरेंट तरीकाकार होता है बनिस्बत इसके कि आप जल्द प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल, वी आर प्रिपेयर्ड। यस, दानियाल अजीज साहब, 45 दिन बाद असेंबली फारिग हो जाएगी अगर तहरीक इंसाफ की बात को मान लिया जाए, तो फिर आप 45 दिन के मेहमान हैं, फिर इलेक्शन लड़ेंगे? मैं आपको क्या बताऊं जी, मेरे भाई हैं, अभी नए सेनेटर भी बने हैं, इनको मुबारकबाद भी दी है। और लेकिन सेनेट कायम रहेगा? नहीं, इनके आने की वजह से असेंबलियों में भी आ गए, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहते थे जी ये। और मैं बस आपको क्या बताऊं जी, आप ये देख रहे हैं जी, ये इस वक्त पेशावर में जो अखबारात हैं उसमें ये इश्तिहार छापे हैं जी इन्होंने। ये कल मशरक अखबार की बात कर रहे हैं जी, डेली आज अखबार है जी, आज मशरक में भी छापा, उसमें कह रहे हैं कि जी आप हमें वो सबूत दें जो कि अगर हमारे जो पास सबूत मौजूद है उसके अलावा हो। अब मैं बैठा हूँ जी करक में,
مجھے کیا پتا کہ ان کے تھنک ٹینک کے پاس کون سا ثبوت ہے جو میں فیصلہ کروں کہ اس کے علاوہ کون سا میں جا کے دوں. یہ آپ دیکھیں انہوں نے اس میں بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر ریگڈ لکھ دی ہے, تو یہ جمہوریت کی نفی ہو رہی ہے, اور نیچے کہہ رہے ہیں کہ ریگڈ پہلے فیصلہ ہو گیا اور نیچے کہہ رہے ہیں ہمیں ثبوت لا کے دے. میرا مطلب ہے کہ آپ کہاں سے اس چیز کو پکڑیں جی, کیسے آپ کو سمجھاؤں, کیا میں آپ کو بتاؤں. میرا مطلب ہے کہ یہ وہ جو صاحب تھے, ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں آپ افتخار صاحب کو, انہوں نے ایک شخص پیش کیا کہ جی یہ سابق امپلائی الیکشن کمیشن کا, الیکشن کمیشن کی ہی بات کر لیتے ہیں, محمد افضل, اور اس نے جناب یہ سارا جو ہے نا خود آئینی شاہد ہے یہ, اور اس نے یہ سارا ہوتے ہوئے دیکھا, آج اس کو ساتھ ہونا چاہیے تھا جی, آج اس کو پیش کرتے, وہ کدھر گیا؟ نہیں, یا وہ غائب ہو بھائی کرے 15 تاریخ, نہیں جی ایک منٹ ٹھہرے, آئی ایم سوری ٹو سے 15 تاریخ کی ڈیٹ تھی, یہ کمیشن بنے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, آخری ڈیٹ تھی, آج انہوں نے مہلت مانگی ہے. آج یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ وقت جو ہے یہ درکار تھا کہ ان کو ملنا تھا, آج تو انہوں نے بحث کرنی تھی ٹیکنیکلی سپیکنگ, اور پھر کچھ وقت چاہیے ججز کو فیصلہ لکھنے میں, اپنا ویو لینے میں, اور بھی پارٹیز نے ڈپوز کرنا ہے, وہ تو آج ہیرنگ تھی, لیکن 7 دن کا وقت مل گیا نا. نہیں ہیرنگ, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیرنگ کے وقت جاتے, یہ تو جو پچھلے ایک پورے 2 سال سے آپ کو پتہ ہے ایک بات کا بڑی مزیدار بات ہے کہ جس وقت الیکشن ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی جو ہسپتال کا بستر تھا, اس وقت چوٹ آئی ہوئی تھی سر میں عمران خان صاحب کے, تو ہسپتال کے بستر سے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جی ہم الیکشن کو مانتے ہیں, ریگنگ کو نہیں مانتے. تو اس بات کو 2 سال ہو گئے, ایک منٹ جی, اور 2 سال میں قوم کو شکست و ریخ کا پتہ نہیں کیا کیا بچوں کو پڑھاتے رہے, اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا, یہ بالکل صحیح مثال بیٹھتی اس پہ کہ آج آپ دیکھیں کہ یہ اشتہار چھاپ دینے کہ جی اگر کوئی چیز ہے تو ہمیں بتا. اچھا شبلی فراز صاحب, اس پہ میں آپ کی اوپینین لیتا ہوں, پہلے میں ذرا سسی پلیجو صاحبہ سے بات کر لوں. سیاست دان, یہ شاید پہلا موقع ہے کہ جب سے میں نے یہ آغاز کیا اپنی صحافتی زندگی کا کہ ڈکٹیٹرز کی بات تو دیکھتے آئے تھے کہ انہوں نے شب خون مارا, آج سیاست دان اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پہلی دفعہ ہوگا کہ سیاست دان کہیں گے کہ جی اس طریقے سے پری میچورلی اسمبلی کو تحلیل کر دیں. پیپلز پارٹی بھی اس کا پارٹ بننے جا رہی ہے, آر یو ashamed اور نو؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ایشو بنانا چاہتی تو بنا سکتی تھی, لیکن انہوں نے کہا جمہوریت کو چلنا چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بستر پہ بھیڑ ہسپتال کے, اور زرداری صاحب نے فون کر کے کہا کہ آر اوز کا الیکشن ابھی بھی ہم کہتے ہیں جو بھی دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں خاص طور پر, میں خود گئی ہوں, میری پٹیشن بھی اس کا حصہ ہے, اس پیپلز پارٹی جو کیس لے کر گئی ہے پٹیشن PS 50 سیٹ ہٹا 2, لیکن آروز وہاں بھی میرا بھی خود آرو پہ ہے, کوسچن مارک پڑا آتا ہے ٹریبیونل پہ بعد میں, اور آروز کی تو ہم ابھی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک تسلسل کے ساتھ جو چیز جس کی آبیاری نظیر بھٹو صاحبہ نے کی, پھر صدر صاحب نے, جمہوریت کو اس صورتحال میں نہیں ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ہو جائے گی اسمبلی جب ختم ہوگی. نہیں, ہم وہاں تک ہم نے کبھی بھی چیزوں کو دھکیلا نہیں ہے, ایسا ہوتا کہ ایسے بہت سارے ایشوز, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کیونکہ مینڈیٹ پر ڈاکہ سب سے بڑی یہ ایک میرے خیال میں چیز ہوتی ہے جو آپ کے اس تسلسل کو ختم کر سکتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں, ریفارمز کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں, ہم چاہتے ہیں بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک طرف ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے یا یہ ہم ڈیمانڈ کریں. کمیشن اگر اپنی ریکمنڈیشن دے گا کہ جی یہ دھاندلی ہوئی تھی, ان کی بات مان لے گا, تو پرائم منسٹر باؤنڈ ہے انڈر دی ایگریمنٹ. قبل از وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ پر ہمیں اعتماد ہے, دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, نتائج کیسے آتے ہیں, لیکن جہاں چیز مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے تو وہ بھی واضح ہونی چاہیے. شاہی سید صاحب, آپ کی سیاسی جماعت اور ایم کیو ایم, ویسے تو آپ کے اختلافات بہت سارے ہیں, لیکن اس موقع پہ جوڈیشل کمیشن کو اپوز کر رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے, 2 پارٹیوں کا مکمک آپ کہتے تھے, اور آج آپ خود پہنچ گئے کہ جی آپ بھی اس میں پٹیشنر بننے کو تیار ہیں, آپ بھی ثبوت دیں گے دھاندلی کے, تو یہ کس قسم کی کنٹرڈکشن ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی واحد وہ پارٹی ہے کہ ہار کے بھی ہم نے مانا کہ ہم ہار گئے, جبکہ ہمارے تحفظات تھے. الیکشن سے کچھ دن پہلے 90,000 ووٹ بوگس ووٹ دیر میں, لوئر دیر میں پکڑے گئے, جس کا FIR ہم نے کورٹ میں جمع کر دیا. ویسے معاف کیجیے گا, وہ ایک ہی مثال دیتے ہیں آپ شروع سے, اور دوسرا بھی دوں گا اب اگر آپ جلدی نہ کریں. دوسری مسئلہ ہے کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے مرکزی صدر اسپندیار ولی نے کہا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن فخرو بھائی کر رہا ہے, ہمارا الیکشن تو حکیم اللہ مسعود کر رہا ہے. دھاندلی کے 2 طریقے, ایک تو یہ کہ وہ ریگنگ اسی دن ہو, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن ہمیں تو 2 مہینے پہ تو قطعاً ہے. دیکھو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ ایمانداری اور حق اور انصاف کے ساتھ الیکشن کرے.
میں اس الیکشن کمیشن سے اور آپ کی طور سے پورا دنیا کے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو الیکشن پہ باتیں کر رہے ہیں، ان کی حق کی انصاف کی باتیں کر رہا ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو بموں سے اڑائے، ان کو الیکشن جلسہ نہ کرنے دے، مجھے اپنے بھتیجے کے جنازے میں نہیں جانا ہوا۔ اچھا لیکن ایک معاف کیجیے گا، ایک سوال کرنا تھا مجھے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ انڈر ٹریک تھے، پیپلز پارٹی تھی، MQM تھی، لیکن ڈیلیبریٹلی تو شاید طالبان نہ چاہتے ہوں کہ آپ الیکشن ہار جائیں، وہ تو آپ کو کسی اور وجہ سے نشانہ بنا رہے تھے، آپ کی حکومت تھی، آپ ان کے خلاف آپریشن کی بات کر رہے تھے۔ وہ جہاد، ایک منٹ سنو، وہ جہاد اس کی جو بھی صحیح، میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ آئین کے تحت آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کو کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ ہمارے حق، انصاف اور ایمانداری کے ساتھ ہمیں وہ لیول پلے گراؤنڈ دیتا؟ ٹھیک، میرا جو سوال تھا اس سے پہلے یہ ڈیبیٹیبل ہے، میرا جو سوال تھا کہ آپ تو پہلے اپوز کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن ہونا نہیں چاہیے، دو پارٹیوں کا مکمکا ہے، آج آپ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریفارم لائے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ کام ہوا ہے، ہم یہ اس کو آپ آج کی بات کرو، مگر چونکہ ہم اس چیز کو چلنا چاہتے ہیں، صرف پیپل پارٹی کی سوچ ہے کہ بھئی اس گاڑی کو اتارو مت، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ریفارم لائے۔ ٹھیک، ہم عمران خان صاحب آ جائے، وہ خود اس کمیٹی میں بیٹھ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دینا، آپ کا جواب میں نے وہی پوچھا نا، آپ تو جوڈیشل کمیشن کو مان نہیں رہے تھے اور آپ پھر کیوں چلے گئے اس فریق میں؟ نہیں کس نے آپ کو بولا؟ ہم اس ملک میرے پروگرام میں افراد صاحب پٹک صاحب نے بات کی، آپ کی بشرا غور صاحبہ نے بات کی، ہم آپ کو ایک منٹ سنو، ہاں اس نظریے سے کہ اس سے پہلے محمود الرحمان کی کمیشن سے لے کے کمیشن کا کیا ملا، یہ جو دھرنا دیا ہے اس پہ ٹائم ضائع ہوا، ہم جو چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ یہ ریفارم کی ضرورت ہے مگر پارلیمنٹ کے ذریعے آ جائے، لیکن ثبوتوں پہ ہم آئے تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا اور آپ کے اطلاع کے لحاظ سے کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے لکھ کر کے دیا تھا الیکشن سے پہلے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی فخرو بھائی نے بولا کہ مجھے نہیں ملا، بالکل ٹھیک، جبکہ ہمارے پاس کاپی پڑی بھی ہے، ہم اس کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، مجھے وقفہ لینا ہے لیکن وقفے سے بعد آئیں گے تو جو بڑے انٹرسٹنگ اشتہار دکھائے دانیہ علیزی صاحب نے، آپ کا میں ٹیک لینا چاہوں گا۔ شبلی فراز صاحب، ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کی دوسری باضابطہ کاروائی سماعت کی، جس میں باضابطہ کاروائی شروع کی گئی ہے۔ شبلی فراز صاحب، دانیال عزیز صاحب نے وقفے سے پہلے اشتہار دکھائے جو آپ کی جماعت نے اخبارات میں دیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی دھاندلی کا ثبوت ہو تو فوراً ہم سے رابطہ کرے، اگر میرے پاس بھی ہو تو میں بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں؟ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ آفینسو لینگویج ہے، اس میں تو انہوں نے ایڈ جو دیا وہ یہ ہے کہ ایکسپوز ریگنگ، یہ قوم کے پاس ایک چانس ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس سے ایک امپریشن بنتا ہے، وہ امپریشن یہ ہے کہ آپ کے پاس شاید اتنے ثبوت نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دیکھیں بات ہوتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے جس میں کہ پورا ملک انوالو ہوتا ہے، ہر حلقے مختلف حلقے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، وہ صرف اشتہار پی ٹی آئی والوں کے لیے تھوڑی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے، بعض JUI والے کہتے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی نے بھی ریگنگ کی ہے، بھئی ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس جس کے اگینسٹ بھی ہے، اٹس ناٹ نیسسریلی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ہو، اگر ریگنگ PML کے ساتھ ہوئی ہے وہ ثبوت بھی پیش کریں، تو وہ ثبوت آپ کو پیش کریں؟ نہیں ہمیں نہیں کریں، جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں، جی نمبر تو اپنا دیا، نہیں اپنا دیا ہے، بالکل پریزنٹ کریں، ایک ظاہر ہے، ایک دیکھیں یہ اب دیکھیں جو بھی جگہ ہے، نہیں یہ تو دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں، نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات اتنی مزہ کا خیز نہیں ہے جتنی ان کی ہنسی ہے، ٹھیک ہے نا، بیکاز یہ سیریس شو ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ادھر بات نہیں ہو رہی ہے، یہ میرا خیال ہے بوکھلا گئے ہیں، آپ کی باتوں پہ اثر کیا ہے، آپ تیار ہو جائیں، آپ کے پاس نہیں آپ کے پاس یار ایک سیکنڈ خدا کا خوف آپ لوگ کرتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی اس ملک کی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ایڈ ہے میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں، یہ ہمیں 10 دن اور میرے خیال میں یہ پورے مہینے چلنے چاہیے جب تک یہ پروسیڈنگز رہتی ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس ریگنگ کا ثبوت ہو وہ آئے اور وہ پیش کرے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ کمیشن کو دینا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس اتنا دن ٹائم تھا، آپ 7-8 مہینے اسمبلی سے باہر رہے، آپ نے 130 دن کا دھرنا دیا، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد بھی آپ کو ٹائم تھا، اور آج آپ کے وکیل جا کے کہتے ہیں کہ 10 دن کا اور ٹائم چاہیے، کیوں؟ آپ نے ڈوسیئر شائع کیے، وائٹ پیپر شائع کیے، کہاں گئے وہ؟ بالکل دیکھیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دیکھیں آپ یہ بات مت بھولیں، یہ بات آپ کی ملک کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے، اس جمہوریت میں لوگوں کے اعتماد لانے کے لیے یہ جتنی بھی باتیں ہیں آپ ان کو اگنور کریں، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کہ کیوں 10 دن مانگے، 5 دن کیوں نہیں مانگے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز ہیں، اصل چیز دیکھیں آبجیکٹیو کیا ہے، اس سے ملک کو فائدہ کیا ہوگا، اس سے جمہوریت کو فائدہ کیا ہوگا، جنہوں نے کہ یہ کیا وہ لوگ ایکسپوز ہوں گے،
اور نہیں ہوں گے. خان صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ ہم جو بھی اس کا فیصلہ آیا اس کا وہ تو قبول کریں گے, قبول کریں گے. وہ بولتا ہے کہ جو بھی پیسہ لایا یہ میری جیت ہے. ہاں ٹھیک, یہ بھی اچھی بات ہے. دانیال عزیز صاحب, وہ ہار بھی اگر پی ٹی آئی کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے کہ پارشل ہو کے اگر سوچیں آپ, اور آپ لوگ ثابت ہو جائے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے لیکن اے این پی نے نہیں کی یا پیپلز پارٹی نے نہیں کی, تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, ان کو سزا کیوں ملے؟ وہ تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے. آپ نے دھاندلی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ نون لیگ تو اس وقت حکومت میں ہی نہیں تھی, نہ نون لیگ کا کیئر ٹیکر بنا ہے, نہ نون لیگ نے الیکشن کمیشن بنایا, نہ اس کے ممبر بنائے, نہ جو ساری پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر جو الیکشن سے پہلے ہوئی ہے وہ تو پنجاب میں ہوئی ہے. نون لیگ تو خود جا کے کمپلینٹ کرتی رہی ہے. میں آپ کو ریکارڈ لا کے دکھا سکتا ہوں جس میں بار بار یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو لوگ لگائے جا رہے ہیں یہ مینٹلی ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نون لیگ کے خلاف ہے. ایک منٹ جی, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, آپ پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کریں. تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ اس میں دور دور سے کہاں پر شامل ہوتی ہیں یا ثابت ہوتی کوئی چیز, کوئی کون سا اختیار تھا, کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے. میرا سوال کو ڈیفرنٹ تھا. میرا یہ تھا کہ اگر ثابت ہو آپ نے دھاندلی کی, انہوں نے نہیں کی, یا انہوں نے کی آپ نے نہیں کی, تو جس کا قصور ہے سزا اس کو ملے نا. آپ اسمبلی تحلیل کرنے پہ جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے دھاندلی نہیں کی. اسمبلی بالکل تحلیل نہیں ہو رہی جی. آپ نے خود یہ پچھلے آج کا روز آپ نے جو وہاں پر صورتحال بنی ہے, وہاں پر کسی ایک ایم این اے نے اپنی جو رونا تھا وہ آ کے رون لیا, کسی دوسرے نے اس نے کہا کہ جناب میرے اس دن جو ہے نا فلانے پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ہے نا رویہ ٹھیک نہیں تھا پریزائڈنگ افسر کا, یا فلانا جو ہے. یہ ساری چیزیں ٹریبیونل کی ہیں. اس میں تو یہ ثابت ہونا تھا کہ جو قوم کو ایک پوری رام کہانی سنائی گئی تھی کہ یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے رات کے اندھیرے میں 11:30 بجے تقریر ہوئی نواز شریف صاحب کی, اور اس کے بعد حرکت میں آ گئیں جناب ساری طاقتیں, اور پہلے سے یہ سوچی ہوئی تھی چیز, اور کمپیوٹر بند ہو گئے اور جعلی موریں لگیں, اور جو بھوسا بھرا ہوا ہے ہر بیگ میں, اور یہ تو بیگ ہی نہیں ہے, اور یہ کھول دیں ہلکے اور تفتیش کریں, اور فلانا. وہ کدھر گیا بابا سارا کچھ؟ یہ سارا ایک کھودا پہاڑ نکلا چوہا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ان کے یہ اشتہار دیتے پھر یار ہمیں کچھ بتائیں, کدھر گیا بھائی؟ یہ تو نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے خلاف ایکسکیوز میں اگر آپ سیریس بات کرنا چاہتے ہیں, جو مجھے سخت تکلیف ہے اس بات کی, نجم سیٹھی صاحب نے ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف. اکتوبر کی 16 تاریخ کو نہیں, اکتوبر کی 16 تاریخ کو دن اور پاکستان اخبار میں عدالت نے اشتہار چھاپے ہیں گمشدگی کے عمران احمد خان نیازی نامی شخص کے, کہ یہ آپ کی یہاں پر آپ نے جواب دینا آ کے. جب افتخار چودھری کے خلاف کیا, حامد خان جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جواب داخل کیا ایکٹ کے مطابق. انہوں نے کہا کہ میں جواب واپس دیتا ہوں, حالانکہ ایکٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور میں ثبوت کے ساتھ جواب دوں گا, اور یہ غلط بات ہے. وہ کدھر گیا جواب ثبوت کے ساتھ؟ بابر اوان صاحب جا کے جو آج ایڈجرمنٹ لینے, اب سٹے کون لے رہا ہے جی؟ یہ سٹے لیتے ہیں یا چھپتے ہیں, کیوں نہیں کھولتے ہیں, تلاشی نہیں دیتے. اب سٹے نہیں لیا, ایڈجرمنٹ لی نہیں لی, یہ افتخار کیس میں ایڈجرمنٹ لی نہیں لی, وہاں پیش ہی نہیں ہو رہے ہیں لاہور چھونی والے سیشن جج کے سامنے نجم سیٹھی کے کیس میں. یہ ابھی ایم کیو ایم نے ان کے خلاف دعویٰ کیا. یہ سارا ان کے گلے پڑنا ہے. کتنی دفعہ وزیر اعظم کے بارے میں جو یہی خاقوانی صاحب جو آج دکھا رہے ہیں, ایک منٹ جی, جو خاقوانی صاحب دکھا رہے ہیں, انہوں نے ایک اتنی بڑی تہمت لگائی پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر, سپریم کورٹ میں جا کے کیس کیا کہ انہوں نے غلط بیانی کی فلور آف دا ہاؤس پہ. وہ کیس 16 دسمبر کو ڈسمس ہوا. انہوں نے معافی مانگی. ان کا اخلاقی جرت ہوتی تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس چیز کی معافی مانگ لے. تہمت لگائی, غلطی ہوئی, یا معافی مانگ لے. یہ جنٹلمینلی کانٹیکٹ. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی باتیں بالکل درست ہوں گی, لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے وہ دھاندلی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے, انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے. جوڈیشل کمیشن جی ہم نے اگست کی 13 تاریخ کو انہی ٹی او آرز کے ساتھ بنانے کی خط لکھ دیا تھا, جس وقت جوڈیشری کو اتنا برا بلا کہا گیا, ممبرز آف الیکشن کمیشن کو گالیاں نکالی گئیں, پورے پاکستان کو ایک یرغمال بنایا گیا, پورے مفلوج کر دیا. سیکرٹریز اپنے دفتروں میں نہیں جا سکتے, ججز اپنے دفتروں میں نہیں جا سکتے, اور یہ وہاں پر ایک پریڈ گراؤنڈ میں وہ موسیقی بجا کے اور اپنا جو آپ نے دیکھا سارا کچھ, وہ بھیا وہ کدھر ہے سارا کچھ. اور یہ میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا چلوں, افریقہ میں جو ہاتھی ہوتے ہیں نا, ان کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ درخت کاٹ کے وہ ہاتھا بناتے ہیں, اور جو پہلا ہاتھی ان کو اندر لے کے جاتا ہے پیچھے سے بند کرتے ہیں, ہاتھی خود اس کو ٹکرے مار مار کے لیڈ ہاتھی کو مار دیتے ہیں. ان کا یہ شرون ہے. اب شبلی فراز صاحب ایک سوال کروں, ان سے میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. سسی پلیجو صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سے اور جو بھی فنڈنگز ہوں گی اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی, جس کا آپ پہلے ذکر کر رہی تھی, یا نہیں؟ میرے خیال میں اگر فیئر طریقے سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کوئی ادارے کا کوئی فرد یا ذمہ دار کسی پریشر میں نہیں آتا, تو میرے خیال میں جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے ایک تو بہتر گورننس کے لیے, بہتر سسٹم کے لیے راہ ہموار ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم ارتقائی اس میں ہیں, کیونکہ جمہوریت رہی نہیں ہے, اور مینڈیٹ کے حوالے سے جنرل ضیاء سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک
اس کی بھی ہم نے بڑی سیاسی ماریں کھائی ہوئی ہیں. دانیال عزیز صاحب بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے تو ان کو بھی پتا ہے. بلدیاتی نظام کی صورت میں جس طریقے سے شہروں کو مفلوج بنایا گیا, زیادہ میں بھی بات کر سکتی ہوں بڑی آواز میں, مجھے نہیں پسند یہ, اتنے بلدیاتی نظام میں آپ ان کے نمائندے تھے اس وقت. بہرحال تو اس وقت شہروں کو مفلوج کر کے, لوگوں کو وکٹمائز کر کے, اس وقت بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا. 2002 سے لے کے اس وقت ہم چیزوں کو بہتر نہیں کر سکے. ابھی اگر یہ چیز کسی کے بھی چہرے پہ آئی ہے تو اگر ہم ریفارمز لے آتے ہیں, مجھے بھی بات کرنے نہیں دیں, I will listen to everyone, you know, please let me speak because I'm representing my party, obviously. I mean, I got so many things to discuss with you, to share with you. میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ریفارمز کی آپ نے کہا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی ہے وہ ضرور اپنے کاندھوں پر ایک ذمہ داری محسوس کرتی ہوگی, تبھی تو آج میں نے بھی ہیئرنگ اٹینڈ کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. لطیف کھوسہ صاحب اور یہ چودھری منظور صاحب اور ہم گئے تھے اور میں نے بھی سنا, انہوں نے ایویڈنس کی بھی بات کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ چیزوں کو ریکنسیڈر کیا جائے, انہوں نے یہ بھی کہا یہاں تھوڑا سا گیپ ہے, اس کو بہتر کیا جائے. اگر اسی طرح متواتر طریقے سے ہیئرنگز ہوتی ہیں اور اس کی واقعی کوئی اینڈ رزلٹ نکلتا ہے, میرے خیال میں یہ کوئی ایک پارٹی کو فائدہ نہیں دے گا, یہ بتا دیں 2002 سے لے کے 2015 یہ آگے ہے, تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں. کسی نہ کسی شکل میں ڈیموکریسی یا جمہوریت یا اسمبلیاں چلتی رہی ہیں, چاہے وہ جنرل مشرف کے اندر ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو. یہ 13 سال میں پہلا موقع ہوگا کس سے چلتی رہی ہے. ہماری جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ تھی وہ تو شہید کیا گیا ان کو الیکشن کے دوران, آپ کیسے کہہ سکتے متواتر, لیکن ہم نے چلنے دیا تھا. سوال تو سن لیجئے. اور اب یہ پہلا موقع ہوگا 13 سال میں کہ سیاستدان خود کہیں گے کہ یہ اسمبلی کو جو ہے پریمیچورلی ڈیزالو کر دیا جائے. دیکھیں یہ قبل از وقت بات ہے, میں پھر کہہ رہی ہوں, ضروری نہیں ہے جو ہم اور آپ فورس سے کر رہے ہیں, نہیں ہوگی یا ہوگی, is there any third way? اس کی گنجائش ہو سکتا ہے, لیکن ایسے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو خود پی ٹی آئی بھی میرے خیال میں یہ نہیں چاہے گی کہ اتنا ڈی ریل ہو یا چیزیں اتنا گرے ایریا آئے, لیکن جو بھی ذی شعور یہاں کا سٹیزن بھی وہ چاہے گا ریفارمز آئیں, چیزیں بہتر ہوں. ابھی بھی صدیباب ہونا چاہیے. ابھی میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ آج جیسے آپ بتا رہے ہیں, آپ کی رپورٹر بھی بتا رہی ہے, ہمارے بھی پارٹی کے نمائندگان وہاں پر تھے, 21 جماعتیں پیش ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً جو 20 جماعتیں ہیں کسی نے اور نے ٹائم نہیں مانگا اور انہوں نے اپنی چیزیں جمع کروائی ہیں. یہ این پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے. یہ کیا وجہ کہ صرف پی ٹی آئی رہ گئی, تو ان کے بعد شاید تعداد زیادہ ہے, بس نکل گئی اور یہ رہ گئے بیچارے. یہ میں جواب لیتا ہوں شاہی سید صاحب. شاہی سید صاحب, یہ اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, جو اگر ہو گئی تو فائدہ آپ کو ہوگا کیونکہ آپ کی ایک ہی سیٹ ہے, اور یہ جو اسمبلی ابھی تک کام کر رہی ہے, اتنے لیجسلیشن ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ کہیں گے کہ جی پروٹیکشن مل جائے گی اور کوئی اس کے علاوہ کوئی ترمیم آ جائے گی, لیکن وہی پھر شارٹ کٹ میجرز جو آپ لیتے ہیں, نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کریں گے, تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی. بڑی نہیں, کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ دنیا کا واحد ایسا الیکشن ہے کہ یہاں پہ جیتنے والے سب نے بولا کہ دان لی ہوئی. نواز شریف کہتا ہے کہ سندھ میں دان لی ہوئی, سندھ والے کہتے ہیں کہ پنجاب میں دان لی ہوئی, ہم کہتے ہیں کہ کے پی میں دان لی ہوئی, کے پی کی والا وہ کہتا ہے کہ یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ ہر الیکشن میں کہا جاتا ہے, اور ہر الیکشن میں کہا جاتا ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے آپ کے توسط سے اس کمیشن کو چیف جسٹس پاکستان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ نمبر ہے جس سے مجھے دھمکی, کس کے نمبر ہے یہ؟ وہ نمبر جو طالبان کے نام پہ یا جس کے نام پہ, اور افغانستان کے بھی ہے, وزیرستان کے بھی ہے, لوکل نمبر بھی استعمال ہوئے. مجھے بولا کہ آپ گھر سے نہ نکلے اور مجھ پہ دھماکے ہوگا, اور دھماکے کر کے دکھائے. اور دنیا نے, آپ بھی مانتے ہو, ساری دنیا مانتے ہے, آپ نہ بھی مانو, آج کل 21ویں صدی میڈیا بتاتا ہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. میں بولتا ہوں اس کا کیا نام ہے؟ اگر الیکشن دوبارہ ہوتا ہے اور ہمیں چانس دیتا ہے اور ہمیں لیول گراؤنڈ ملتا ہے تو ہم اپنے کم از کم یہ صفائی تو پیش کریں نا کہ ہم اتنے برے نہیں تھے. اس ملک میں ہم سے زیادہ گندے لوگ پڑے ہوئے تھے, وہ سارے آسمان پہ چڑھ رہے, وہ فرشتے ہو گئے, ہم گناہگار ہو گئے. ہم نے گناہ کیا کیا؟ ہم نے جو خیبر پختونخوا میں کیا, جیسے کہتے کہ کارکردگی خراب تھی ہمارے, تو ہمیں عوام اٹھنا. لیکن آپ کو اعتماد تو ہے نا جوڈیشل کمیشن پہ کہ وہ صحیح تحقیقات کر کے صحیح فیصلہ دے گا؟ مجھے تو بھائی بات سنو, میں نے تو بولا کہ یہ واحد الیکشن ہے کہ ہم ہارے پھر بھی ہم نے تسلیم کیا. نہیں, ہم تو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ تو کر لیا, جوڈیشل کمیشن پہ تو اعتماد ہے نا. بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. شبلی فراز صاحب, دانیال صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 21 میں سے 20 جماعتوں نے سارا کا سارا اپنا جو کام کر کے ہوم ورک مکمل کر کے گئیں, پریپیئرڈ ہو کے گئیں, ثبوت دے دیے اور کوئی ڈیٹ نہیں مانگی, صرف آپ کی پارٹی نے مانگی, اور سب سے زیادہ شور بھی آپ نے مچایا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان ایڈوانس پریپیئرڈ نہیں تھے؟ نہیں دیکھیں, اگر باقی پارٹیوں نے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے اس کے بارے میں سچی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے ان کے جو باقی پارٹیز ہیں ان میں سے کتنے حلقوں کے انہوں نے
धांधली के सबूत लाए हैं या इसमें पार्टी बने हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखें मैं आपको एक बात करूं, मुझे ये आप हल्के भी बता दें कितने हल्के आप देख रहे हैं? नहीं, हम तो पूरे पंजाब को देख रहे हैं, पूरे मुल्क को देख रहे हैं। अच्छा, बात ये है एक हल्के को नहीं, जहाँ पे कि हमारे शकूक हैं, जहाँ पे कि हमारे पास सबूत हैं, 35-50 बस इससे ज्यादा होंगे जी, इससे ज्यादा होंगे। देखिए जी, क्योंकि जब वो बात जब निकलती है तो फिर दूर तक जाती है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर 50 हल्के हो तो एक दिन भी एक हल्के को लगाएं तब भी पूरा नहीं जी। देखें, अब टाइम का बात, मेरी अगर मैं बात मुकम्मल कर सकूं, देखें बात ये है कि मैं ये सुनता रहता हूं, आपने भी सुना होगा कि इस मुल्क में बदकिस्मती से हमें ये एहसास दिला दिया गया है कि वी डोंट डिजर्व बेटर देन दिस, वी ऑलवेज सेटल फॉर समथिंग मिनिमम। क्यों भाई? आप एक टैलेंटेड मुल्क है, इसमें सब रिसोर्सेज हैं, एक तरीके से ये जो जमहूरियत चलती आई है, जिसको लंगड़ी लूली ये जमहूरियत कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमने माना है। आई थिंक दे आर कमिटिंग अ ग्रेट दिस सर्विस टू डेमोक्रेसी, टू द कंट्री। वाई? बिकॉज अगर ये कहते हैं, ये आपके शोज में हमने 10,000 दफा सुना, हर पार्टी के लीडर से सुना हमने कि जी इलेक्शंस में धांधली हुई है लेकिन हमने कबूल कर ली। भाई आप इनकरेज कर रहे हो, हमने तो पांव रख दिया, वी पुट आवर फुट डाउन कि ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दानियाल अजीज साहब, वक्फा ले लूं, लेकिन यही बात कि आप इलेक्शन अरसे से लड़ते चले आ रहे हैं, आपके वालिद साहब भी इलेक्शन बहुत अरसे लड़े, लेकिन धांधली होने के बावजूद कबूल आप क्यों करते हैं आप लोग? इस पे नाज़रीन बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। दानियाल अजीज साहब, वक्फे से पहले एक सवाल आपके लिए था शिबली फराज साहब का कि जब भी इलेक्शन होता है, आप लोग जीते हैं हारे हैं, आप ये कहते हैं जी धांधली तो हुई है लेकिन हमें कबूल है, तो ये कैसी बात है कि अगर एक डिसऑनेस्टी हो रही है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है और आप लोग लोगों के नुमाइंदे होते हुए उसे कबूल भी कर लेते हैं? बहुत सारे इलेक्शंस जी पाकिस्तान में फेयर भी हुए हैं, बहुत सारे इलेक्शंस में धांधली भी हुई है, और जहाँ जहाँ धांधली हुई है उसमें किसी ने गुरेज नहीं किया कि जो भी कानूनी ज़ाब्ते थे उनके मुताबिक ट्रिब्यूनल में केसेस चले हैं, अदालतों में स्टेज हुए हैं, फैसले हुए हैं। अभी भी अगर आप देखें तो ये जो सारा इलेक्शन था 2013 वाला, इससे पहले एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था। वो जो 18वीं तरमीम थी उसमें अपॉइंटमेंट की रिफॉर्म हुई थी। ये जो लिस्टें हैं नई कंप्यूटराइज ये तैयार की गई थी, उसमें हर वोटर की तस्वीर पहली दफ़ा डाली गई थी, इसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की गई थी, इसमें ये पूरा एक निज़ाम जो है, यहाँ पर मुख्तलिफ बैरून इंटरनेशनल NGOs थी, UN का प्रोजेक्ट चला था इलेक्शन में, साल हर साल ये सारी कोशिश की गई थी। इवन यूरोपियन ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए और ये पहली दफ़ा हुआ कि सिटिंग जजेस को नहीं बल्कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको ट्रिब्यूनल बताया ताकि वो अपना काम निपटा सकें, और उन्होंने अपना काम निस्बतन पहले से बहुत बेहतर निपटाया। और PTI ऑन रिकॉर्ड है, इनके लीडर ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने कहा कि जी मलिक साहब को मैं मानता हूँ, ये बड़ा अच्छा आदमी, बाहर आके प्रेस टॉक दी उन्होंने, जो लाहौर वाला ट्रिब्यूनल जहाँ पर इनका अपना केस लाहौर का ट्राई हो रहा है। और बहुत सारे फैसले जो है वो सारे आ गए और वो इनके फेवर में नहीं गए। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ जी, और ये कह देना कि किसी की ख्वाहिश नहीं बेहतरी करनी। जिस दिन ये कहा गया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, उसकी कमेटी तो बैठ रही है अभी भी, उसमें ये लोग नहीं है क्योंकि ये असेंबलियों से बाहर है। जिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनानी है तो 13 अगस्त को खत लिख दिया गया था, लेकिन मेरे ख्याल में मकासद कुछ और थे, अब वो भारी पड़ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, ये कि जुडिशल कमीशन का फैसला कोई भी हो, या तो ये होगा कि धांधली हुई है या ये होगा कि नहीं हुई, तीसरा फैसला मुझे महसूस नहीं हो रहा, ये तो जज बेहतर जानते हैं। तो आप लोग आप देखें, इतना आई एम सॉरी, इतना सादा आप ना करें, अपने नाजरीन के साथ आप जो है ना सही इंसाफ करें। ये तो कहा गया था नाम लेके लोगों का कि ये पूरी एक स्कीम बनाई गई थी धांधली करने। वो जिसकी धांधली की आप बात कर रहे हैं वो तो ट्रिब्यूनल्स रोज फैसला दे रहे हैं, वो फैसले तो वो फैसले जो हुए वो तो PTI भी मानते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, या जुडिशल कमीशन का फैसला इनकी मंशा के मुताबिक होगा या नहीं। मंशा से मुराद ये कि जो ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, यहाँ ये साबित होगा जी कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। आज कोर्ट में जब ये बयान कर रहे थे इनके वकील शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, उन्होंने डिजाइन तीसरी दफा डिजाइन का, तो कोर्ट ने पूछा उनसे कि जी उन्होंने पूछा उनसे कि हु इज द डिजाइनर, तो फिर वो खामोश हो गए। मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि आप अपने तौर पे वैसे मेंटली या वैसे तैयार हैं कि फैसला जो है मतलब क्या करना पड़ेगा? मेरा तो ख्याल है जी मैटर सब्जुडिस है, जो फैसला होगा मानेंगे। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ करके PTI आके तो कहेगी जी हमारे पास तो है कुछ नहीं, हमें टाइम दे। ठीक, शाहिद सईद साहब, देखो इलेक्शन कमेटी रिजल्ट क्यों माने जब धांधली का हुई थी? बात सुनो, इलेक्शन से पहले एक कमेटी बनी थी सेनेट में, उसमें मैं भी था। ठीक, हमें ये वादे किए गए थे कि हम जो स्याही इस्तेमाल करें, 4.5 लाख पेड़ ऐसे आए कि वो फिंगर शनाख्त होगा, वो क्यों इस्तेमाल नहीं हुए। हमें यहाँ तक कहा था कि नहीं हम तो बायोमेट्रिक भी करवा देंगे। अच्छा, हमें ये भी वादा किया था, ये जो अफजल खान था इसी ने वादा किया था मुझसे, क्या मैंने खुद गवाह हूँ, मैं हल्फिया गवाह
کہ ہمارے پاس بڑا سسٹم آئے تیلیے ہوں گے, وہ تیلا کوئی اور کھول نہیں سکتا, ہمارے پاس الگ پولنگ کی تیلا آئی تھی, ہم 6 مہینے کے اندر اندر پورے پاکستان کی فنگر پرنٹ کرا کے بتا دیں گے. اگر کرنے والوں کو خبر ہونا چاہیے, اگر وہ لوگ ان کا ارادہ ہو کرنے کا تو ابھی بھی کچھ مشکل نہیں ہے, جا کے چیک کرے کس نے اس قانون آر او الیکشن جو ہم بولتے ہیں کہ تھا تو تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور پی ٹی آئی کا ایک مثال چھوڑا تھا, کراچی میں ان کے ایک ہی ایم پی اے ہے, ایسا ہے کہ جن کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا وہ جا کے سپریم کورٹ. ایک آخری چیز میں ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا اس حوالے سے, یہ جو آر اوز کی ڈیمانڈ تھی اس میں سب سے پیش جو ہے پی ٹی آئی تھی کہ یہ ججز کے تحت جوڈیشل پالیسی کے خلاف تھا کہ بالکل, اور وہ ساری پالیسی مس کی گئی, اور اس میں ایک انتظامیہ کا خاص ٹولہ ہے جو چاہتا تھا کہ اس پالیسی کو مس کیا جائے, کیونکہ ان کی جو ایگزیکٹو میجسٹریسی ہے وہ بھی شاید واپس. ایک منٹ سسی پلیو صاحب سے لے لوں, پھر آپ کے پاس میں آتا ہوں اسی سوال پہ. آرگومنٹ کیا ہوگا آپ کا جوڈیشل کمیشن میں؟ آرگومنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو الیکشنز تھے اس میں اتنی ساری چیزیں جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی اس کو وہ پورا کیوں نہیں کیا گیا. میں اپنی مثال دوں, آپ لوگوں کے خیال میں مین کلپریٹ جو الیکشن کمیشن ہے؟ دیکھیں, اگر میرے حلقے کے لوگوں نے ووٹ دیے اور وہ شام کو گٹروں میں ملے, یا میرے فرق جو ہے فقط 300 کا ہے, ریجیکٹ ووٹ 6500 ہیں, سیل ہوا ہے, الیکشن کمیشن کھولنے کے لیے تیار نہیں. میں ایک دہشت گرد ہوں, پاکستان کی شہری نہیں ہوں, کوئی ویریفیکیشن کوئی ایویڈنس تک نہیں ہے, 15 پہ 0 ہے, یعنی ووٹ کاسٹ تک نہیں کرنے دیے گئے, فارم 14, 15, 16 غائب, یو این ڈی کا سسٹم وہیں آ کر بیٹھ جاتا ہے, کراچی سے اتنا نزدیک چھٹا. اسی طرح اور علاقوں میں بلوچستان کا بھی اندازاً اگر ایک رف ایسٹیمیٹ کتنی سیٹیں ہارے ہوں گے آپ قومی اسمبلی کی, اگر آپ میرے خیال میں پنجاب میں تو جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے, آپ تو وائپ آؤٹ ہو گئے نا. دیکھیں پنجاب میں بڑے بڑے نام, میرے خیال میں کسی کو کوئی شک ہے تو وہ اعتزاز چودھری اعتزاز احسان جو اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے وہ وائٹ پیپر وہ پڑھ لیں, کائنڈلی گو تھرو اٹ اینڈ یو ول نو تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ لے کر آئیں. وہ 14 جو کیسز ہیں جس میں سندھ سے میرا بھی PS 85 ہے, اس میں سب سے اوپر چودھری احساس صاحب کا وہ لگا ہوا ہے, جو کورٹ ضرور اس کو دیکھے گی, کورٹ ضرور دیکھے گی, تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں چھپ سکتی ہیں, نہیں چھپ سکتی ہیں, بالکل یقیناً. تھوڑا لوگوں کا مینڈیٹ. شبلی فراز صاحب, آر اوز کی ڈیمانڈ آپ کی تھی ریٹرننگ آفیسر کو لگایا جائے, جوڈیشل پالیسی کے خلاف بات تھی, لیکن پھر بھی اس کو تبدیل کر کے آپ کی منشا کے مطابق یہ کام کیا گیا, اور اب وہی آر او آپ کہتے ہیں کہ آپ کے گلے پڑ گئے. نہیں دیکھیں جی, جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ نیک نیتی سے کیا جاتا ہے, اور ہماری تو یہی کوشش تھی, لیکن اب کیا کیا جائے کہ وہ وہی والی بات ہے کہ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں, مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. میری لاسٹ کامنٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ان کی اتنی سنسیریٹی ہے ٹورڈز ڈیموکریسی اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں, اس میں ہم تو نہیں تھے, ہم تو باہر تھے, ہم تو اپنی کاز لڑ رہے تھے. انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کی جو کمیٹی بنائی ہے اس نے کیا پروگریس کی ہے؟ اس نے زیرو پروگریس کی ہے, زیرو پروگریس ہے. وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ کا وقت ضرور ختم ہو گیا. اس کمیشن نے بالکل انہوں نے ہیرنگز کی, الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کی پہلی ڈرافٹ رپورٹ تیار ہے, اس میں تمام جماعتیں جو ہیں اگریڈ ہیں اس کے اوپر. اس کو فائنل اس لیے نہیں کیا جائے کہ شاید یہ لوگ واپس آ جائیں. آخری بات, لیکن اس دوران کیا ہوا میرے بھائی, اس دوران یہ ہوا کہ جو ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, جو وزیر الدین صاحب ہے, انہوں نے ان کا اپنا سارا الیکشن, یہ درس دیتے پڑھتے دوسروں کو ان کا اپنا تباہ ہو گیا. نہیں تو ایکسپٹڈ, ہم نے مان لیا, آپ بھی تو مانے نا, ہم نے تو مان لیا, ہم نے تو واحد پارٹی جس نے الیکشن کیا بھائی انٹرنل, آپ الیکشن کر کے دیکھیں. لاجک میں بحث نہیں ہو سکتی. وقت ختم ہو گیا میرا, شاہی صاحب وقت ختم ہو گیا. میں بولے جینین ووٹ میرے پاس ہونا چاہیے یا الیکشن کمیشن؟ بالکل جی, الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, شبلی فراز صاحب, سسی بلیجو صاحبہ. ناظرین وقت ختم ہو گیا. گفتگو آپ نے سنی, جوڈیشل کمیشن کی سماعت جو ہے اس نے اپنا سماعت کا آغاز کر دیا ہے. 22 تاریخ کو دوبارہ بلایا گیا ہے, 7 دن کا وقت ہے تمام سیاسی جماعتوں اور لوگوں کے پاس کہ اگر وہ اور ثبوت جمع کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں. کیا ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. شہزادہ کو اجازت دیجیے, دیکھ لیجیے کیا